बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू है दुनिया के छोटे मज़ाहिब सीरीज़ में रास्तफ़ारी मज़हब के बारे में। रास्तफ़ारी, इसको रास्ताफरीन या रास्तास भी कहते हैं। इसके मानने वाले ख़ुद को इब्राहिमी मज़हब से जोड़ते हैं। इस मज़हब की इब्तदा 1930 की दिहाई के दौरान जमैका के गरीब और मुआशरती तौर पर नापसंदीदा अफ्रीकी जमैकन बरादरियों में हुई थी। बाज़ मुहक्किकीन इस मज़हब को उस ज़माने की बरतानवी नौआबादियाती सकाफ़त और जुल्म सितम का रद्द-ए-अमल भी कहते हैं। बाज़ उलमाए दीन इन्हें मजहबी से ज़्यादा समाजी और सियासी तहरीक मानते हैं। इस मज़हब के मानने वाले कैरिबिया, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा अफ्रीकी ममालिक में पाए जाते हैं। ये मज़हब यहूदी ईसाई मज़ाहिब से बहुत ज़्यादा मुतासर है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये मज़हब ईसाईयत और यहूदियत का अफ्रीकी मलगूबा है तो बेजाना होगा। इसके बेशतर अकायद बाइबल की एक मखसूस तशरीह पर मबनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके ईसाईयत और यहूदियत के साथ बहुत सारे इश्तराकात हैं। इस मज़हब के मानने वालों का कहना है कि बाइबल दरअसल अमहारी की इथोपियाई ज़ुबान में पत्थर पर लिखी गई थी। इनका मानना है कि बाइबल के हकीकी मानी को तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया है और ये सिलसिला तब हुआ जब इसके तराजम दूसरी ज़ुबानों में किए गए और स्याह फाम अफ्रीकियों को अपनी तारीख़ से इनकार करवाने की कोशिशें की गईं। ये वही दौर है जिसमें इसमें बहुत सारी तहरीफ़ात कर दी गई। इस मज़हब में मरकज़ी खुदा एक ही है जिसे जाह कहते हैं, जो जुज़वी तौर पर हर फ़र्द के अंदर रहता है। जाह की ये इस्तिलाह कदीम अहदनामा के अंग्रेज़ी तर्जुमों में खुदा का नाम यहवा का एक मुख्तसर वर्जन है। इनका अक़ीदा है कि खुदा इंसान है और इंसान खुदा है। वो जाह पर यकीन करने की बजाय जाह को जानने की कोशिश करते हैं। इनका अक़ीदा है कि जाह इंसानी शक्ल में यसू मसीह की शक्ल में दुनिया में आए थे। इंसानियत और अलूहियत के माबैन फ़ासला कम करने की कोशिश में रास्तफ़ारियों ने तसव्वुफ़ को भी अपनाया है। इस मज़हब के मानने वालों का अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक स्याह फाम अफ्रीकी थे। इनका मानना है कि ईसाईयत एक सफ़ेद फाम आदमी की तख्लीक है। वो समझते हैं कि गोरे ज़ालिम हैं जबकि अफ्रीकी मज़लूम, लिहाजा इन दोनों का एक खुदा नहीं हो सकता। बहुत सारे रास्तफ़ारियों का अक़ीदा है कि गोरे मसीही खुदा की बजाय शैतान की पूजा करते हैं। उनके ख़्याल में पोप शैतान है और मसीही मुखालफ, लिहाजा रास्तफ़ारी अक्सर मसीही मुबल्लिगीन को धोखेबाज के तौर पर देखते हैं और ईसाईयत को अफ्रीकी बाशिंदों पर होने वाले जुल्म सितम को आगे बढ़ाने का मुजरम करार देते हैं। रास्तफ़ारियों की अक्सरियत एथोपिया के शहंशाह हैल सेलसी को अपने अकायद में मरकज़ी अहमियत देती है और उनका मानना है कि वो मसीही की दुनिया में दूसरी बार आमद थे, जबकि कुछ मानने वालों का अक़ीदा है कि वो नबी थे। कुछ लोग इस अक़ीदे को तस्लीस का हिस्सा समझते हैं। ये शहंशाह 1930 से 1974 तक इथोपिया का हुक्मरान रहा है। इस शहंशाह ने 1960 में जब जमैका का सरकारी दौरा किया तो इस मज़हब के मानने वालों में बड़ी हद तक इजाफ़ा हुआ। 1960 की दहाई में बहुत सारे लोग इस यकीन का इजहार करते थे कि हैल सेलसी कभी नहीं मरेगा
مگر 1974 میں ایک فوجی ڈیرگ کے ذریعے اس کا تختہ الٹا گیا اور 1975 میں اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو ایسے لوگوں کا اعتقاد متزلزل ہو گیا اور بہت سارے لوگ اس مذہب کو چھوڑ گئے۔ جو لوگ اس مذہب پر قائم رہے ان کا عقیدہ رہا کہ ہیل سیلسی دراصل مرا ہی نہیں، کیونکہ اس کی لاش تو دیکھی ہی نہیں گئی، حالانکہ اس کی لاش کو اس کے محل کے ایک بیت الخلاء کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا اور یہ 1992 میں دریافت ہوئی۔ ہیل سیلسی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ایک عیسائی ہے اور جو لوگ اسے خدا کا پیغمبر سمجھتے ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں اور آنے والی نسل میری جگہ لے گی۔ اس مذہب کے بہت سے ماننے والے افریقی سرزمین کو خدا کی طرف سے وعدہ شدہ زمین سمجھتے ہیں، جیسے یہودیت کے ماننے والے یروشلم کی سرزمین کو خدا کی طرف سے وعدہ شدہ سمجھتے ہیں۔ ایک زمانے میں اس مذہب کے ماننے والوں نے اقوام متحدہ میں اپیل کی تھی کہ انہیں ان کے اصل وطن یعنی افریقہ ہجرت کرنے میں مدد فراہم کی جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب ایتھوپینزم اور مارکسی گاروی جیسی سیاہ فام قوم پرست شخصیات کے ذریعے فروغ پانے والی بیک ٹو افریقہ کی تحریک سے متاثرہ مذہب ہے۔ متعدد پروٹسٹنٹ عیسائی پادریوں، خاص طور پر لیونارڈ ڈول کے بعد اس کی نشاندہی ہوئی کہ ہیل سیلسی نے 1930 میں ایتھوپیا کے شہنشاہ کی حیثیت سے ایک بائبل کی پیشین گوئی کو پورا کیا ہے۔ 1950 کے آتے آتے یہ مذہب یا تحریک بڑے پیمانے پر جمیکن معاشرے میں تنازعات کھڑے کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں بھی شامل تھیں۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں اس مذہب کے ماننے والوں نے اندرون اور بیرون ملک موسیقی کے ذریعے خوب نام کمایا، یعنی کہ اس کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اپنی پہچان بطور موسیقار کروائی۔ یہ خود کو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ مانتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کے ماننے والوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے۔ سب سے زیادہ آبادی جمیکا میں رہتی ہے۔ اس کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ راستفاری 1000 سالہ مذہب یا تحریک ہے۔ اس کے بہت سارے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن بابل کا تختہ پلٹ دیا جائے گا، راستفاریوں کو منتخب کردہ افراد میں شامل کر لیا جائے گا جو اس شور و غوغا سے بچ جائیں گے۔ بابل کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی راستفاریوں کو یقین ہے کہ انسانیت کو ایک نئے دور کی شکل دی جائے گی۔ یہ امن، انصاف اور خوشی کا 1000 سالہ دور تصور کیا جائے گا، جس میں نیک آدمی افریقہ میں رہیں گے جو ایک جنت ہوگی۔ 1980 کی دہائی میں راستفاریوں کو یقین تھا کہ قیامت سن 2000 کے آس پاس ہوگی۔ راستفاری برادری میں ایک عام نظریہ یہ تھا کہ دنیا بھر کے گورے لوگ ایٹمی جنگ کے ذریعے خود کو ختم کر لیں گے۔ اس کے بعد سیاہ فام افریقی دنیا پر حکمرانی کریں گے، جس کے بارے میں وہ بحث کرتے ہیں کہ دانیال کی کتاب میں اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یہ ابدی زندگی کے امکان پر یقین رکھتے ہیں اور یہ کہ صرف وہی لوگ مریں گے جو صداقت سے دور ہو جاتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ راستفاریوں کا نظریہ ہے کہ جو نیک ہیں وہ دوبارہ سے جنم لیں گے۔ موت کے بارے میں اپنے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے راستفاری جسمانی موت کو منانے کی تیاری کرتے ہیں اور اکثر جنازوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ بھی افریقہ کے روایتی مذاہب میں عام طور پر آباء و اجداد کی عادت کو رد کرتے ہیں۔ بیشتر راستفاری بنیادی اخلاقی اصولوں کا ایک جوڑے کا اشتراک کرتے ہیں جو 2 عظیم احکام کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی خدا سے محبت اور پڑوسی سے محبت۔ بہت سے راستفاریوں کا خیال ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ انہیں کوئی خاص کام کرنا چاہیے یا نہیں، انہیں اپنے اندر جاہ کی موجودگی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ راستفاری فطری طور پر زندہ رہنے کے نظریے کو فروغ دیتے ہیں۔
جس کے مطابق راستفاری کو فطرت کے قوانین سمجھنے چاہیے۔ یہ اس خیال کی تائید ہے کہ افریقہ سیاہ افریقیوں کا ایک قدرتی ٹھکانہ ہے، ایک ایسا براعظم جہاں وہ افریقی ثقافت اور روایت کے مطابق رہ سکتے ہیں اور وہ خود کو جسمانی، جذباتی اور فکری سطح پر رکھ سکتے ہیں۔ اہل راستفار کا خیال ہے کہ مغربیوں اور بابلیوں نے تکنیکی ترقی کے ذریعے اپنے آپ کو فطرت سے الگ کر لیا ہے اور اس طرح وہ کمزور، کاہل اور زوال پذیر ہو گئے ہیں۔ کچھ راستفاریوں نے اس نظریے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں بابل کے قوانین کے بجائے افریقی قوانین کی حیثیت سے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس طرح کچھ ایسی کارروائیوں میں اپنے ملوث ہونے کا دفاع کرتے ہیں جو ان ممالک میں غیر قانونی ہو سکتے ہیں جن میں وہ رہ رہے ہیں۔ جمیکا میں یہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے اور سیاست کو توہین آمیز خیال کرتے ہیں۔ راستفاری عورتوں کو مردوں کے ساتھ ایک کمتر مقام کی حیثیت دیتے ہیں۔ راستفاری خواتین عام طور پر اس محکومی کو قبول کر لیتی ہیں اور اپنے مردوں کی اطاعت کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ آخری بات، یہ مذہب بحر اوقیانوس کی غلام تجارت کی میراث سے وجود میں آیا۔ یہ تاریخی حقائق ہے جس میں 16ویں صدی اور 19ویں صدی کے درمیان 1 کروڑ سے زیادہ افریقیوں کو غلام بنایا گیا اور افریقہ سے امریکہ منتقل کیا گیا۔ اگرچہ برطانیہ نے 1833 میں ایک ایکٹ کے ذریعے جمیکا میں غلامی کا خاتمہ کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود نسلی تعصب برقرار رہا، بلکہ آج بھی افریقی نسل کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں حالیہ دنوں جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس کی گواہی اس بات سے مل جاتی ہے۔ شاید اسی لیے اس مذہب میں کوئی تبلیغ نہیں کرتا، لیکن جو کوئی بھی اس مذہب میں شامل ہوتا ہے پہلے وہ اپنا نام تبدیل کرتا ہے، کیونکہ اس مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو اشرافیہ کی جماعت سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارے درمیان وہی آئے گا جس میں بصیرت ہوگی، کوڑ مغز ہم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خیال میں یہ سوچ برطانوی نسل پرستی کی روایت کا تسلسل دکھائی دیتی ہے۔ یہ تھا چھوٹے مذاہب کی سیریز میں راستفاری مذہب کا احوال۔ عام نیکی کریں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔